जो हजरत उस्मान को यहूदी कहने वाले हैं क्योंकि लंबी दाढ़ी थी, उनको मुतवज्जो होना चाहिए कि ये देखो, ये इस मौलवी साहब का इस्तेदलाल करने का तरीका, ये चैलेंज करता फिरता है शियों को कि आइमा के ईमान पे मुनाजरा करो। तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हें इस्तेदलाल करने का तरीका तक नहीं आता। अभी मुझे नहीं समझ में आ रही कि भाई तुमने इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों रखी हुई है, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के तुम वही शेख अहमक उस्मान की तरह बन रहे हो। वो एक अहमद शेख था, बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी उसने, तभी उसको सारे साहबा कहते थे यहूदी। ठीक है, तुम्हारा भी तो वही हाल है ना, तुम्हें भी तो इस्तेदलाल करने नहीं आता ना। तो हजरात तुम्हारा जो 12वां इमाम है यहूदी ही ईसाई निकला है, यहूदी ईसाई दोनों। ये तो मौलवी साहब ने फिर भी तो इतना बड़ा दाढ़ा रखा हुआ है ना। तो आप मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी दाढ़ी रख के मौलवी साहब ने क्या खयानत की है। इतनी चीज़ में नहीं मालूम कि भाई जो मद्दे मुकाबल मुखालिफिन हैं उनको उनकी किताबों के मुताबिक जवाब देने से ऐसा नहीं हो जाता कि इंसान उस मजहब का बन जाए। सबसे पहले उमर को फारूक कहने वाले यहूदी थे और आज सारे सुन्नी यहूदियों की तकलीद करते हुए उमर को फारूक कह रहे हैं। यानी आप खुद सोचें कि ये मौलवी साहब मुनाजरे के काबिल भी है। यानी अल्लाह यारी पत्नी से क्यों मुनाजरा करता है ऐसे बंदे से कि जिसकी बस सिर्फ चीखना आता है, जिसको अकल जिस बंदे की काम नहीं करती, जिसे दलील देने की तमीज़ नहीं है, वो कहता है मैंने मुनाजरा करना, मैं शियों के आइम्मा के ईमान पे मुनाजरा करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन चलते हैं एक नासबी के क्लिप की जानिब, समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह आज इसकी दोबारा से आपकी खिदमत में वो तबीयत इसकी सेट करेंगे कि कभी फिर हमारे आइम्मा के हवाले से इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आज आप लुत्फ़ लेंगे वीडियो का। मुलाज़ा करें जी। ये है बिहारुल अनवार, आप देखें, ये है बिहारुल अनवार, ये है जिल्द 52। ठीक है, आप इस रिवायत को देखें। इस रिवायत में है क्या, ये देखें। अभी सनद यहाँ से शुरू होती है, सनद यहाँ से शुरू होती है। ये इबारत देखें, वयस्तखरिजुत तौरात वसाइर कुतुबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन गारि बिअंताकिया व यहकुमु बैन अहली तौरात बित्तौरात व बैन अहली इंजील बिल-इंजील व बैन अहली ज़बूर बिज़बूर। आगे रिवायत नहीं पढ़ेगा, हाईलाइट की हुई है लेकिन वो रिवायत नहीं पढ़ रहा मुकम्मल। कि इनका जो 12वां इमाम है, इनका जो 12वां इमाम है, ये जब निकलेगा तो इसके पास तौरात होगी, इसके पास इंजील होगी और इसके पास ज़बूर होगी। तौरात वालों के दरमियान तौरात के मुताबिक ये हुक्म करेगा, इंजील वालों के माबैन इंजील वालों इंजील से ये हुक्म करेगा और ज़बूर वालों के दरमियान ज़बूर के मुताबिक ये हुक्म करेगा। आप मुझे बताएं कि वो आदमी जो तौरात और इंजील और ज़बूर के मुताबिक हुक्म करे, जब कुरान शरीफ मौजूद हो तो क्या वो यहूदी और ईसाई नहीं बन गया? ये यहूदियत और ईसाइयत नहीं है कि कुरान के होते हुए तौरात की तरफ जाना, कुरान के होते हुए इंजील की तरफ जाना, और फिर जब साफ कुरान ने बता दिया है कि वो मुहर्रफ है, उनके अंदर तारीफ हो चुकी है, वो बस उनका जो असल है वो तो उठाया गया है। अब क़यामत तक कुरान के सिवा कोई आदमी किसी और किताब के मुताबिक हुक्म अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन के लिए हुक्म नहीं कर सकता, बल्कि कुरान के मुताबिक होना चाहिए। ये तुम्हारी किताब कह रही है कि जब वो आएगा तो तौरात और इंजील, तो यही हुआ ना। इसी कहते हैं जी तौरात ज़बूर और इंजील से अहले तौरात के दरमियान अहले तौरात से इमाम जो हैं वो हुक्म देंगे, अहले ज़बूर के दरमियान ज़बूर से हुक्म लगाएंगे, अहले इंजील के दरमियान इंजील से हुक्म लगाएंगे। फिर आगे रिवायत में क्या था, हम ये रिवायत आपके सामने रखते हैं। ये रिवायत मुलाहिज़ा कीजिए। पहले तो हम खुद इसकी सनद पे बात करते हैं ना कि आप जिस रिवायत के यानी आप जिस रिवायत से इस्तेदलाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुखालिफिन के ऊपर किसी भी चीज़ को इस्तेदलाल के तौर पर पेश करना, उसके लिए पहली चीज़ क्या होती है कि आप आए कहें कि ये रिवायत है, इनके यहाँ सही सनद है, वैसे सही सनद हो। वरना हम आपकी किताबों से मैं पेश कर दूं, मिसाल के तौर पर मैं आपके पेश कर देता हूं कि आप तो ये कह रहे हैं यहूदी, मैं आपको पेश करता हूं उमर क्या था, उमर गधे से बदतर था। अब आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते कि मैं इसकी सनद पेश करूं, इसके ऊपर कलाम करूं, नहीं, आपकी किताब में है। ये मुलाहिज़ा कीजिए, तारीख़ मदीना दमिश्क। कौन कह रहे हैं? हज़रत बिलाल कह रहे हैं। हज़रत बिलाल के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या थे, मुअज़्ज़िन थे। वो औज़ाई साहब अहले इमाम शाम, जो शाम के आइम्मा में से एक बड़ी शख्सियत है, वो कहते हैं कि बिलाल आया उमर बिन ख़त्ताब के पास और नमाज का वक्त हो गया। उसने उमर ने फ़क़ाल लहू उमर, बिलाल से उमर ने कहा नहनु आलम बिल वक्त मिनका, हम तुमसे ज़्यादा वक्त को जानते हैं कि क्या कौन सा नमाज का टाइम है या कौन सा नमाज का टाइम नहीं है। फ़क़ाल लहू बिलाल, बिलाल ने उससे कहा भाई आलम बिल वक्त मिनका, हम तुमसे ज़्यादा क्या है उसको जानते हैं, नमाज के वक्त को जानते हैं, तुमसे ज़्यादा जानते हैं। व अंता अदल्लु मिन हिमार अहलिक, और तू क्या है गधे, पालतू गधे से भी बदतर है। यानी पालतू गधे से भी ए उमर तू बदतर है। अब देखें जो इबारत है वो क्या है, उमर ने क्या कहा, नहनु आलम बिल वक्त मिनका, उसने क्या कहा, लिअन्ना
اعلم بالوقت من کا کہ ہم تم سے زیادہ وقت کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تم سے زیادہ وقت کو جانتے ہیں. تو جب ان دونوں کے درمیان وقت کو لے کے پھڈا ہو گیا تو بلال نے کہا وانت اضل من حمار اہلک، اے عمر تو پالتو گدھے سے بھی بدتر ہے. تو عمر جو ہے وہ پالتو گدھے سے بھی بدتر تھا. یعنی ایک گدھے کی عزت ہوتی ہے نا، تو گدھے کی تھوڑی بہت عزت ہوتی ہے. حضرت بلال کی نگاہ میں عمر کی وہ بھی عزت نہیں تھی. وہ کہتے پالتو گدھا تم سے زیادہ عزت دار ہے، تم مجھ سے بھی بدتر ہو. اب یہ آپ کی کتابوں میں آپ انشاءاللہ مولوی صاحب آپ کو چاہیے ہوگا مزید بھی میں آپ کو فاقہ کروا دوں گا. ایسی ایسی روایتیں پڑھوں گا، آپ کی سوچ ہے. پھر آپ کو بھی یعنی میں نہیں جانا چاہ رہا اس طرف، میں ابھی متائن کے اوپر کھول کے بیٹھ جاؤں اور آپ کی کتابوں سے ایسی ایسی چیزیں پڑھوں کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا مولوی صاحب. ابھی آپ نے جو ٹائٹل دیا ہے کہ امام زمان یعنی ان کا 12واں جو ہے وہ یہودی. میں آپ کو بتاتا ہوں یہودی کون تھا. وہ میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں یہودی کون تھا. سب سے پہلے چلتے ہیں یہودی کون تھا، پھر میں انشاءاللہ ان 2 روایتوں کا جواب بھی دیتا ہوں جو انہوں نے اس میں پڑھی ہیں. لیکن ذرا ان کو پتہ تو چلے نا کہ یہودی تھا کون. یہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. یہ روایت ہے، اور اب میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کی سند بھی صحیح ہے. صحیح سند کے مطابق یہودی عثمان تھا. یہودی کون تھا؟ عثمان تھا صحابہ کے نزدیک. عمر پالتو گدھے سے بدتر. اب یہودی کون تھا؟ موضوع کی طرف آ گئے. وہ تو میں نے صرف مثال دی نا کہ اگر اس طرح سے روایتیں پڑھنے تو ہمارے ہاں ہم بھی بہت ہے. لیکن اب ہم بتائیں گے یہودی کون تھا. الطبقات الکبریٰ ان کا 12واں ان کا علیہ باللہ یہودی تھا. ہم بتاتے ہیں اصل یہودی کون تھا. کون کہتا ہے جی؟ ابو الغادیہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کنا نعد عمار بن یاسر فینا حنان. اچھا فبین انا فی مسجد قباء اذ ہوا یقول الا ان نعثلا ھذا لعثمان. کہ یہ جو کون ہے نعثل؟ کون؟ عثمان. یہ جو عثمان ہے نا جس نے نعثل کہا، کس نے؟ حضرت عمار یاسر نے. حضرت عمار یاسر کیا کہہ رہے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ جو عثمان ہے یہ نعثل ہے. یہ نعثل کون ہوتا ہے؟ نعثل میں بتاتا ہوں کون ہوتا ہے. نعثل ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، نعثل یہ ہوتا ہے جی. اب ہم آپ کو نعثل دکھاتے ہیں. ہاں یہ ملاحظہ کیجئے. نعثل کون ہے؟ یہودی کان بالمدینہ. نعثل کون ہے؟ وہ یہودی، ایک مدینہ کا یہودی تھا. اور صحابہ عثمان کو کیا کہتے تھے؟ نعثل. حضرت عائشہ بھی کہتی تھی، جیسے یہاں پہ ملاحظہ کیجئے میں دکھاتا ہوں. بہی شبہ عثمان، عثمان کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. اور ایک نعثل کا معنی کیا ہے؟ النعثل الشیخ الاحمق. ایک تو کہتے تھے کہ یہودی ہے عثمان، دوسرا یعنی ایک معنی یہ بھی ہے کہ بڑا احمق، بڑا احمق. ٹھیک ہے. اور کان یشبہ بہ عثمان، عثمان کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی. کہاں؟ کس میں؟ وفی حدیث عائشہ. عائشہ کی حدیث میں کیا آیا ہے؟ اور عائشہ بھی کہتی تھی. کون؟ زبیدی صاحب کہہ رہے ہیں. کب بیچارے فوت ہوئے ہیں زبیدی صاحب؟ ان کا متوفہ دیکھیں جناب، مؤلف صاحب کی جو وفات ہے وہ زبیدی صاحب محمد مرتضی حسینی الزبیدی، ان کا یہاں پر متوفہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے. اگر ہے تو دیکھتے ہیں ہم، اگر مل جائے ہمیں. ٹھیک ہے. تو خیر اس کے یہاں پہ متوفہ مینشن نہیں ہے. تو زبیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں اقتلوا نعثلا قتل اللہ نعثلا، یعنی عثمان، اس یہودی کو، اس بڑے احمق کو اللہ قتل کرے. کون؟ حضرت عمار یاسر بھی کہتے تھے یہودی کس کو؟ عثمان کو. حضرت عائشہ ام المومنین بھی کہتی تھی یہودی کس کو؟ عائشہ کو. تو یہودی پتہ چل گیا نا مولوی صاحب، تمہارا عثمان یہودی تھا، جنگوں سے فرار ہونے والا تھا ہی تھا، یہودی بھی تھا. وہ کہتے ہیں وکان ھذا منھا. اور یہ کب کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ لما غضبت عائشہ عثمان پہ غضبناک تھی، وذهبت الى مکہ، اور مکہ چلی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا اصل یہودی. ہم نے آپ کی کتابوں سے بتا دیا کہ یہودی تھا کون در حقیقت. اب آ جائیں اس روایت کی طرف. اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں. یہ روایت ملاحظہ کریں. اب اس روایت کو مولوی صاحب نے بیان تو کیا، لیکن اس میں ایک راوی ہے عمرو بن شمر، استدلال قائم کر رہے ہیں. یہ عمرو بن شمر، یہ اس میں ایک راوی ہے، یہی روایت ہے. یہ روایت اصل میں الغیبت نعمانی سے ہے جو علامہ نے نقل کیا ہے بہار میں. اور یہ وہ روایت نقل کر رہا ہے کہ امام مہدی وَيَسْتَخْرِجُ التَّوْرَاةَ وَسَائِرَ كُتُبِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَارِبِ انطاکیہ وَيَحْكُمُ بَيْنَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ بِالتَّوْرَاةِ وَبَيْنَ أَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِالْإِنْجِيلِ وَبَيْنَ أَهْلِ الزُّبُورِ بِالزُّبُورِ. اور جو یہ مولوی صاحب ڈنڈی اور خیانت کرنا اس بندے کا نا مشغلہ ہے، یہ اس کا فیورٹ کام ہے خیانت کرنا. وَبَيْنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ. اور اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کیے گا، یعنی یہود و نصارہ کے درمیان ان کی کتابوں سے فیصلہ کیا جائے گا، مسلمانوں کے درمیان ان کی کتاب سے فیصلہ کیا جائے گا. خصم مخالف میں ہوتا یہی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ ان کے، اب ہم ان سے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کے ابھی جو مولوی حضرات ہیں، جو آپ کے علماء ہیں، وہ
قادیانیوں سے مناظرہ کر رہے تھے اور قادیانیوں کو قادیانیوں کی کتابوں سے جواب دے رہے تھے، تو ہم کیا کہیں گے تمہارے سارے مولوی قادیانی ہیں؟ یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے نا، ایک ابتدائی کسی عام بندے کو، یہ تو مولوی صاحب نے پھر بھی تو اتنا بڑا داڑھا رکھا ہوا ہے نا، وہ اتنی رکھی ہوئی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے مولوی صاحب نے کیا خیانت کی ہے؟ اتنی چیز میں نہیں معلوم کہ بھائی جو مد مقابل مخالفین ہیں ان کو ان کی کتابوں کے مطابق جواب دینے سے ایسا نہیں ہو جاتا کہ انسان اس مذہب کا بن جائے. اس طرح تو پھر تمہارے ابھی عدنان رشید اور جو تمہارے باقی مولوی بیٹھے تھے جن کے اوپر تم لوگ بڑے بغلے بجا رہے تھے، وہ سارے قادیانی ہو گئے نا، چونکہ وہ قادیانیوں کی کتاب سے ان کے درمیان جواب دے رہے تھے. تو اس طرح سے وہ پھر یہ کیوں نہیں پڑھا کہ اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ کریں گے؟ بھائی یہودی آئے گا ان کو ان کی کتاب سے، اور یہ خود رسول اللہ کی سنت ہے. اب ہم چلتے ہیں رسول اللہ کی سنت دیکھتے ہیں. مولوی صاحب بیچارے کو نا کوئی میرے خیال میں بہت ہی برا آدمی ہے کہ جو یہ بنا کے دیتا ہے رسول اللہ کیا تورات سے فیصلہ کر رہے ہیں. اوہ ہوئے بھائی رسول اللہ کیا ہو گئے؟ یہودی بتا رہا تھا نا، ابھی بنائے جرت کرے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور اس کی سند دیکھیں، البانی نے کہا اسناد حسن، زبیر علی زئی نے کہا اسناد حسن. تمہاری طرح نہیں ہے ضعیف روایتوں سے سہارا لیں گے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہود کے کچھ لوگ آئے رسول اللہ کو بلا کر، آگے ایک نمبر پہ کیا لکھتا ہے، مدینہ میں ایک وادی کا نام ہے قف یا قیف، لے گئے. آپ ان کے پاس بیت المدارس میں آئے تو وہ کہنے، یعنی ان کا جو مدرسہ تھا یہاں پہ عمر بھی بہت جاتا تھا، میں دکھاؤں گا ابھی تو یہودی ایسے ایسے تمہاری کتابوں سے نکلنے والے ہیں نا مولوی، بھول جاؤ گے. اتنے سارے یہودی تمہارے صحابہ میں سے نکالوں گا، تمہاری کتابوں سے نکالوں گا، پریشان ہو جاؤ گے بھائی کس کس کو تم نے بچانا ہے. اچھا آئے تو وہ کہنے لگے ابو القاسم ہم میں سے ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کر لیا، آپ ان کا فیصلہ کرتی. ان لوگوں نے رسول اللہ کے لیے ایک گاؤ تکیہ لگایا، آپ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا میرے پاس تورات لاؤ. کہاں سے رسول اللہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ محرف کتاب سے. محرم کتاب سے رسول اللہ. اب رسول اللہ تمہاری منطق کے مطابق کیا ٹھہرے؟ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ. ان کی منطق کے مطابق، اسی مولوی صاحب کی منطق کے مطابق. مولوی صاحب اتنی جو آپ نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، کچھ عقل سے بھی کام انسان لیتا ہے نا، اپنی کتابیں بھی پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے. اب رسول اللہ کے پاس تورات لائی گئی، آپ نے اپنے نیچے سے گاؤ تکیہ نکالا، وہ تورات کو اس پر رکھا اور فرمایا میں تجھ پر ایمان لایا اور اس نبی پر جس پر اللہ نے تجھے نازل کیا. پھر آپ نے فرمایا جو تم میں سب سے بڑا عالم ہو اسے بلاؤ. چنانچہ ایک نوجوان کو بلا کر لایا گیا. آگے واقعہ رجم کا اسی طرح ذکر جیسے مالے. پھر وہاں سے رسول اللہ نے فیصلہ کیا. اب مولوی صاحب بتائیں کہ رسول اللہ قرآن سے فیصلہ کیوں نہیں کیا ان کے درمیان؟ بتائیں. رسول اللہ تو ہو گئے یہودی عیسائی، ہو گئے نا تمہاری منطق کے مطابق، تو رسول اللہ پہ کیا حکم ہے؟ اب جو اس نے روایت پڑھی تھی اس روایت کی ہم بتاتے ہیں کہ شیعوں کے مقابلے میں یہ بندہ ایک ایسی روایت پڑھ رہا ہے جو روایت ضعیف ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں نا. یہ ملاحظہ کریں، اس میں ایک راوی ہے عامر بن شمر، یہ راوی ہے ایک عامر بن شمر. عامر بن شمر کا کیا سٹیٹس ہے؟ ہم آپ کو عامر بن شمر کے بارے میں دکھاتے ہیں. جی یہ عامر بن شمر معجم رجال الحدیث آ گئے خوئی کی. عامر بن شمر ضعیفا جدا، کیا کہتے ہیں؟ اقول الرجل لم تثبت وثاقتہ، اس کی وثاقت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور توثیق علی بن ابراہیم قمی کی وہ معارض ہے نجاشی کی تضعیف کے ساتھ، فالرجل مجہول الحال، ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ میرے نزدیک اس کی توثیق ثابت نہیں ہے اور شدید ضعیف ہے، نجاشی نے جیسا کہ کہا ہے. تو اس روایت سے مولوی صاحب نے استدلال کیا، ضعیف روایتوں سے مولوی صاحب نے کیا کیا؟ ہمارے سامنے استدلال کیا. اور روایت میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی کہ جس سے مولوی صاحب مقدمہ پیش کرتے. ابھی تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. رسول اللہ کو تو تم کروا چکے ثابت، ٹھیک ہے. عثمان صاحب بھی یہودی بن چکے. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اس کی دوسری روایت بھی سن لیتے ہیں پھر تاکہ ہمارا جواب مکمل ہو. کو تو یہودیت کہتے ہیں نا، اسی کو تو عیسائیت کہتے ہیں نا. دیکھو اگر حضرت عثمان کی لمبی داڑھی تھی اور ان لمبی داڑھی ہونے کی وجہ سے ان کی تھوڑی سی مشابہت تھی ایک یہودی سے، آدمی اس طرح یہودی نہیں بنتا. اگر کوئی آدمی تورات پڑھے بھی، انجیل پڑھے بھی، تو آدمی عیسائی نہیں بنتا، آدمی یہودی نہیں بنتا. تو اس کو یہودی کہتے کیوں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک یہودی سے اس کی تشبیہ دی جاتی تھی، اس کو یہودی کہتے تھے، یعنی کہتے تھے ناصل. تو اس کو ناصل کیوں کہتے تھے؟ بھائی وہ مسلمان تھا نا، ایک مسلمان کو آپ کیا ہے یہودی سے تشبیہ دے رہے ہیں. کیا داڑھی صرف اسی یہودی کی تھی اتنی، یعنی اور کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی صحابہ میں سے؟ نہیں بھائی، یہ مسئلہ نہیں تھا جو تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو. اصل یہودی تو وہ تھا، عثمان کو وہ یہودی سمجھتے تھے، تبھی کہتے تم اس یہودی کی طرح ہی ہو. آگے چلیں. پڑھنے سے بھی، تورات اور زبور کو پکڑنے سے بھی آدمی یہودی نہیں بنتا. یہودی کب بنے گا؟ جب وہ اس کے مطابق حکم کرے گا. رسول اللہ نے حکم کیا، روایت دکھا چکا. اب بتاؤ.
اور یہاں صاف لکھا ہوا ہے, میں نے آپ کو دکھایا, صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے مطابق حکم کرے گا قرآن کے موجود ہوتے ہوئے. قرآن کے موجود ہوتے ہوئے اہل قرآن میں قرآن سے حکم کرے گا. یہ بھی پڑھنا تھا نا مولوی صاحب, یہ تو آپ نے پڑھا نہیں ہے. پھر مولوی صاحب رسول اللہ پہ کیا حکم لگائیں گے؟ رسول اللہ نے یہود کے درمیان تورات سے فیصلہ کیا. تو حضرات تمہارا جو 12واں امام ہے یہودی ہی عیسائی نکلا ہے. یہودی عیسائی دونوں کراس بریڈ, ہاف 50% یہودی 50% عیسائی. اللہ اکبر. تو جو حضرت عثمان کو یہودی کہنے والے ہیں کیونکہ لمبی داڑھی تھی, ان کو اللہ متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو. اچھا میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں اسی کتاب کا, ایک اور حوالہ دیتا ہوں. پہلا حوالہ دیا وہ ضعیف تھا, دوسرا حوالہ سنیں جی. وہی کتاب ہے بہار الانوار ٹھیک ہے. والیوم 52, یہ دیکھیں. اذا اذن الامام, جب امام کو اجازت دی جائے گی نکلنے کی, بیچارہ وہ پھنسا ہوا ہے غار کے اندر, دعا اللہ باسمہ العبرانی, تو وہ اللہ کو یہی ہم اس ناسبی کو کہتے ہیں کہ تم ثابت کر دو کہ وہ الاعاذ باللہ غار میں پھنسا ہوا ہے. یہ ثابت کر دو. یہ تہمت لگا رہے ہیں, الزام لگا رہا ہے. اب میں تہمت بھی نہیں لگاؤں گا, الزام بھی نہیں لگاؤں گا, ان کی کتابوں سے ایسی چیزیں دکھاؤں گا, مولوی صاحب کو لگ پتہ جائے گا. لیکن ہم اس توہین کے اوپر انہی کی کتابوں سے چیزیں دکھائیں تو لوگ کہتے ہیں ہم توہین کر رہے ہیں. بھائی ہم توہین نہیں کرتے. یعنی یہ تہمت ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پہ تہمت ہے کہ وہ غار میں پھنسا ہوا ہے. یعنی مولوی صاحب آ کے ثابت کر دیں, ایک کوئی شیعہ روایت صحیح لے آئیں اور اس میں ثابت کریں کہ امام مہدی غار میں پھنسا ہوا ہے. ثابت کر دیں. کوئی نہیں ثابت کر سکتے یہ لوگ. آگے چلیں. گا اللہ کے اگر کہیں گے کہ جی یستخرج اور اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ خارج ہوگا, تو یہی الفاظ امام مہدی کے بارے میں سب سنی روایتوں میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے. ایک روایت مفتی صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں, ایک صحیح روایت لے آئیں کہ امام مہدی فلاں جگہ پیدا ہوں گے. ایک روایت لے آئیں مولوی صاحب. نہیں ہے. سب جگہ پہ یہی بھی ہے کہ وہ خروج نکلیں گے یا ظہور کریں گے. اب وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں اس لیے نکلیں گے سنی روایتوں کے مطابق. یعنی ان لوگوں کو بیچاروں کو استدلال کرنا بھی نہیں آتا کہ ہم استدلال کیا کریں سامنے والے کے, جبکہ وہی چیزیں ہماری کتابوں میں نکل آتی ہیں. کہتے ہیں عثمان کو یہودی کہنے, عثمان کو ہم نے یہودی تھوڑی کہا ہے. وہ عثمان کو ہم یہودی تھوڑی کہہ رہے ہیں جو ہمیں جواب دے رہے ہو حضرت عمار نے اور حضرت عائشہ نے یہودی کہا ہے. شیعہ تو اپنی جیب سے نہیں کہہ رہے جو تم کے ہمیں یہ جواب دے رہے ہو جس کا جواب بنتا بھی نہیں ہے, کہ وہ تورات کے مطابق حکم کر رہا ہے. ان کے درمیان رسول اللہ نے بھی یہی کام کیا ہے. رسول کی سنت پہ امام مہدی چل رہے ہیں. اگر امام مہدی علیہ باللہ یہودی ہو گئے تو رسول اللہ پہ طریقے اولا ہو جائیں گے. کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے. یہ مولوی صاحب کے پاس صرف بیچارے کو یہ پرچیاں بنا کے دیتے ہیں, استدلال کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا, تبھی فرار ہے ہم سے. اللہ کے عبرانی ہیبرو, او بھائی ہیبرو عبرانی نام کے ساتھ کیوں؟ لفظ اللہ کافی نہیں ہے لیکن دال میں کچھ کالا ہے نا. کہتے جی عبرانی نام سے بلائے گا تو وہ عبرانی بن جائے گا. میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ انگلش میں جب کہتے ہیں گاڈ تو اللہ کیوں نہیں کہتے, گاڈ کیوں کہتے؟ او مائی گاڈ. تو آپ کیا بن جائیں گے؟ انگریز کو نا یہود و نصارہ. تو پھر آپ بھی یہودی و نصارہ ہو گئے نا, کہ اللہ کو آپ نے اللہ کی بجائے کیا کیا؟ او مائی گاڈ. یا کچھ کہتے خدا, فارس کہتے تھے خدا, تو وہ مجوسی بن جائیں گے. یعنی اگر کوئی خدا کہتے مجوسی بن جائے گا. یا آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے سارے مترجمین نے گاڈ, اللہ کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ گاڈ انگلش میں ٹرانسلیٹر نے. تو وہ جنہوں نے گاڈ لکھا ہے وہ سارے انگریز بن جائیں گے. انگریز کیا ہیں؟ یا وہ بے دین ہیں, یا یہود ہیں, یا نصارہ ہیں, انہی کی زبان ہے. یعنی یہ اس مولوی صاحب کا استدلال کرنے کا طریقہ ہے. یہ چیلنج کرتا پھرتا ہے شیعوں کو کہ ائمہ کے ایمان پہ مناظرہ کرو. تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہیں استدلال کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا. یعنی تم روایت سے استدلال کر رہے ہو کہ وہ جی عبرانی زبان میں اللہ کو پکاریں گے تو اس سے وہ عبرانی بن جائیں گے. جو عبرانی زبان میں اللہ کو پکارے وہ عبرانی بن جائے گا. جو عبرانی زبان سیکھے اور جو حکم دے کہ عبرانی زبان سیکھو وہ کیا بنے گا؟ وہ تو طریقے اولا بن جائے گا. چلیں ہم وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. آئے ہائے سبحان اللہ, کیا کہنے. یہ ملاحظہ کریں عبرانی زبان کس نے سیکھی. ضعیف روایتیں نہیں مولوی صاحب. زبیر الزیب کہتے ہیں سند حسن ہے, بعض نے کہا حسن صحیح, اسناد حسن وغیرہ. کس میں ہے جی؟ مشکات کی روایت ہے, ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے, روایت کیا ہے. مشکات والے نے بھی بیان کیا, زید بن ثابت رسول اللہ نے فرمایا کہ میں سریانی زبان سیکھوں. ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا یہودیوں کی کتابت سیکھو اور مجھے یہود کی کتابت کا اندیشہ ہے. زید بن ثابت نے کہا میں نے نصف ماہ سے پہلے ان کی زبان سیکھی. یہودیوں کی جس کو کہا جا رہا ہے زبان سیکھو, تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ تو یہودی بن جائے گا نا, جو یہودیوں کی زبان سیکھ رہا ہے. تمہارے استدلال ہے نا, بچوں والے جو استدلال ہے. یعنی ابھی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بھائی تم نے اتنی بڑی داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تم وہی شیخ احمق عثمان کی طرح بن رہے ہو. وہ ایک احمد شیخ تھا, بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے, تبھی اس کو سارے صحابہ کہتے تھے یہودی. ٹھیک ہے, تمہارا بھی تو وہی حال ہے نا, تمہیں بھی تو استدلال کرنے نہیں آتا نا.
یعنی اصل ڈھنگ نہیں ہے، کیونکہ جی اس نے امام نے عبرانی زبان میں پکارا اللہ کو، کہتے ہیں جی یہ کیا ہے، اجازت دی، اور جو روایت پڑھ رہا تھا جس سے یہ استدلال کر رہا تھا، ہم وہ روایت بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو اب یہاں پر کیا بنے گا کہ زبان سیکھنے اور سکھانے کا رسول اللہ نے کہا، ہم وہ روایت لے کر آتے ہیں آپ کے لیے جو یہ پڑھ رہا تھا، یہ بحار الانوار ہے جہاں سے پڑھ رہا تھا، اور خود اس روایت کی سند میں دیکھیں ان رجل، وہ یہ بھی ضعیف روایت کہ امام نے اجازت دی کہ اللہ کو عبرانی نام کے ساتھ پکار لیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو اگر کوئی گھوڑ کر کے پکارے گا تو وہ کیا بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ مولوی صاحب سے پوچھیں۔ یعنی مجھے حیرت ہے کہ میں ایسے اس دلالات کے جوابات دے رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مجھے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، میں بتاؤں یہودیوں سے انسپائر کون تھا، یہودیوں کے پاس آتا جاتا کون تھا، یہودیوں کے ساتھ نشست و برخاست کس کی ہوتی تھی، یہ تو میں بھی بتاؤں گا نا آپ کو آگے چل کے۔ تو یہ روایت بھی اولاً ضعیف، اور دوسری بات اس کے متن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی ضعیف روایتوں سے یہ شیعوں کے خلاف مقدمہ پیش کر رہا تھا۔ یہ مولوی صاحب کی حیثیت ہے، یہ مولوی صاحب کی حیثیت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہودیوں، مجوسیوں، نصارہ وغیرہ سے کون تقلید کرتا تھا، کون ان کے پیچھے چلتا تھا، قرآن سے حکم نہیں لیتا تھا، اللہ سے حکم نہیں لیتا تھا، یہ ملاحظہ کریں۔ صحیح مسلم ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 3564، کیا روایت ہے؟ عائشہ کہہ رہی ہیں، اور وہ روایت کر رہی ہیں ابن جدامہ بنت وہب الاسدیہ سے، انہوں نے رسول اللہ سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ دودھ پلانے والی، رسول نے کیا ارادہ کیا؟ دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے منع کر دوں۔ اوپر باب کیا ہے؟ غیلہ، یعنی دودھ پلانے والی عورتوں کے ساتھ مباشرت کے جواز کا بیان، یعنی کیا، جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے۔ تو رسول نے چاہا کہ منع کر دوں، یہ کام نہ کرو۔ پھر رسول کو کہاں سے کوئی وحی آئی؟ نہیں، وحی نہیں آئی، جبریل آیا؟ نہیں۔ پھر مجھے یاد ہے روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی تقلید کی رسول نے، وہی جو جس کے پیچھے، جیسے کیا ہے، ابو حنیفہ کی جو تقلید کرے گا وہ کیا بن جائے گا؟ حنفی۔ جو روم اور فارس کی تقلید کرتے ہوئے شریعت کا ایک حکم بنائے گا وہ کیا بن جائے گا؟ کون تھے یہ فارس والے؟ کون تھے؟ مجوسی، زرتشت کیا تھے؟ تو رسول اللہ کیا بن گئے؟ بھائی ابو حنیفہ کے پیچھے چلو گے تو حنفی۔ اب تمہاری منطق کے مطابق تمہاری کتاب میں صحیح مسلم میں رسول اللہ کس کی تقلید کرتے تھے، کس کی فرہنگ اور کس کے کلچر کو اپناتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے؟ ابھی تو میں بتاؤں گا نا آگے چل کر۔ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یعنی ان کا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، تو بس رسول نے بھی اجازت دے دی، جیسا کہ باب بھی یہی آیا ہے کہ غیلہ کے جواز کے بیان میں، عدل میں اور عدل کی کراہت میں، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور دکھاتے ہیں کہ یہودیوں سے کون انسپائر تھا، یہ دیکھیں جی، صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں دیکھیں، ابن عباس روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ قادم المدینہ، رسول اللہ مدینہ ہے۔ مولوی صاحب آنکھیں کان کھول شول کے سن لو، اور آئندہ یہ بچوں کی طرح اعتراض نہیں کرنا، یقین کرو اذیت ہوتی ہے جب کوئی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے بونگی مارتا ہے صرف۔ یہ ناسبیوں کا واقعی نہیں، ناسبیوں کی عقل ماری ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ناسبیوں میں باقی جو علماء ہوں گے نا اہل سنت کے، یار ان کا اعتراض میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، کوئی منطقی چیز ہوتی ہے، جواب دینے، مثلا ڈاکٹر زبیر ہو گئے یا اس طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کے اعتراضات میں بھی کوئی دم خم ہوتا ہے، جواب دینے میں بھی لطف آتا ہے، ٹھیک۔ ان موصوف کی کیا حالت ہے، حیرت ہے۔ اب دیکھیے روایت، ان رسول اللہ قادم المدینہ فوجد الیہود صیاما، دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، کب؟ یوم عاشورہ کے دن، یہ بھی رکھتے ہیں نا آج۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ما هذا اليوم الذي تصومون، وہ کون سا دن ہے جو تم روزہ رکھ رہے ہیں؟ قالوا هذا يوم عظيم، ہمارے لیے بڑا یہ اچھا دن ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی اور فرعون غرق ہو گیا۔ فصامه موسیٰ شکرا، موسیٰ نے شکر کا روزہ رکھا۔ فنحن نصومه، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ، رسول نے کہا، فنحن احق واولى بموسیٰ منکم، تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے ساتھ اولویت رکھتے ہیں، تمہاری نسبت ہم موسیٰ کی نسبت اولویت رکھتے ہیں اور زیادہ حقدار ہیں۔ پس فصامہ رسول اللہ نے بھی روزہ رکھا۔ یہودی رکھتے تھے، یہودیوں سے رسول نے سیکھا اور رسول نے روزہ رکھا عاشورہ کے دن۔ وَآمَرَ بِصِيَامِهِ، اور روزے کا حکم دیا۔ کہاں سے لیا یہ روزہ؟ یہودیوں سے۔ نام رکھنے سے کہتا ہے یہودی نہیں ہوتا، جب کوئی فیصلہ کرے، وہ بھائی جب کوئی یہ فیصلے سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ یہودیوں سے اڈاپٹ کرے، یہودیوں سے چیزیں اڈاپٹ کرے۔ اچھا جی، اب ایک اور ان کا میں آپ کو بتاؤں گا، آگے سنیں گے انشاءاللہ، آپ کو مزہ آئے گا۔
یہ میں نے آپ کو ایک اور روایت دکھاتا ہوں، آپ کو لطف آئے گا کہ یہودیوں سے انسپائر کون تھا، یہودیوں سے انسپائر کون تھا۔ اب آپ فیورٹ آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ المصنف عبد الرزاق کہتے ہیں عمر بن خطاب تشریف لائے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گزر ایک یہودی اس کے پاس سے ہوا تو اس نے مجھے تورات کے کچھ جامع کلمات تحریر کر کے دیے، کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ تو نبی کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ نے تمہاری عقل کو مسخ کر دیا۔ کس کی؟ عمر کی، اس کی مسخ شدہ عقل تھی نا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ رسول کے چہرے کو؟ حضرت عمر نے عرض کی میں نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد رسول ہونے سے راضی ہوں۔ تو نبی کریم کا مزاج شریف ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، عمر کی حرکتیں دیکھ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے دستے کتب میں میری جان، اگر آج تمہارے درمیان حضرت موسیٰ موجود ہوتے اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم گمراہی کا شکار ہو جاتے۔ تم لوگ دیگر امتوں میں سے میرا حصہ اور میں انبیاء میں سے تمہارا مخصوص حصہ ہوں۔ آگے دیکھیں اس روایت کو، باب کیا ہے؟ اہل کتاب کی حدیث کا تذکرہ، اہل کتاب سے کون چیزیں بیان کرتا تھا دیکھے گا۔ پہلی آ گئی باپ بیٹی دونوں، بیٹی آ گئی۔ اب سیدہ حفصہ نبی کریم کے پاس حضرت یوسف کے واقعات سے متعلق تحریر لے کر آئیں۔ جو باپ کرتا تھا بیٹی بھی وہی کرتی تھی۔ جو کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر لکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ تحریر نبی کے سامنے پڑھنی شروع کر دی۔ نبی کریم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بالکل یہی کام باپ نے کیا تھا، بیٹی بھی یہی کر رہی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ذات کی قسم جس کے دستے کتب میں میری جان، اگر یوسف تمہارے پاس آ جائیں اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم لوگ ان کی پیروی کر لو اور مجھے چھوڑ دو اور تم گمراہ ہو گئے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا رسول پہ ایمان اتنا تھا کہ اگر رسول بھی موجود اور کوئی دوسرا نبی آ جائے دوسری طرف چلے جائیں گے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ باپ اور بیٹی کی دونوں کی۔ اب پھر باپ کا ایک اور کارنامہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہودی نا، ابھی پتہ چل جائے گا یہودی کون تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو ایک تحریر پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر نے گھڑی بھر کے لیے اسے توجہ سے سنا تو انہیں وہ بات اچھی لگی۔ یہودیوں کی باتیں عمر کو بڑی اچھی لگتی تھی، اور میں ابھی دکھاؤں گا کہ عمر کا اس کے ساتھ کیسا اچھا خاصا تعلق بھی تھا ان لوگوں سے۔ حضرت عمر نے چمڑا خریدا اور اسے صاف کیا۔ اچھا ہاں، اسے کہا کہ کیا تم میرے لیے اس تحریر کو نوٹ کر دو گے؟ اس نے کہا ٹھیک۔ عمر نے گیا، چمڑا خریدا، اسے صاف کیا، پھر اس چمڑے کو لے کر اس شخص کے پاس آیا۔ اس شخص نے اس کے دونوں طرف انہیں وہ تحریر نقل کر کے دی۔ حضرت عمر اسے لے کر نبی کریم کے پاس آئے، نبی کے سامنے پڑھنے بھی لگے۔ نبی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اپنا ہاتھ اس تحریر پر مارا اور بولا اے خطاب کے بیٹے تمہاری ماں تجھ پہ روئے۔ پچھلے پہلے کا تمہاری عقل بس کھو گئی ہے، یہاں پہ تمہاری ماں تم پہ روئے۔ کیا تم نبی کریم کے چہرے مبارک کی کیفیت نہیں دیکھ رہے؟ تم مسلسل ان کے سامنے تحریر پڑھتے جا رہے ہو، یعنی عقل تمہاری کام نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد نبی نے ارشاد آگے فرمایا۔ تو یہ ان کا ایک یہودی۔ اب یہودیوں میں سے اور ہاں سب سے لطف والی بات یہ جو عمر کو فاروق کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ جو کہتے ہیں کہ یہ عمر جو ہے وہ فاروق ہے، آپ کو پتہ ہے یہودی یہ ہوتے ہیں، میں آدھی کا بتاتا ہوں نا یہودی کیسے ہوتے ہیں۔ بھائی ان کے پاس کوئی ایک صحیح روایت نہیں ہے کہ عمر ان کا فاروق ہے۔ رسول نے کہا ہو فاروق ہے، کسی نے نہیں کہا، بلکہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں کہ جی اس کو سب سے پہلے کس نے، ابن شہاب کہتا ہے بلغنا ان اہل الکتاب کانوا اول من قال لعمر الفاروق۔ ابن شہاب زہری کہتا ہے، ان کا امام التابعین کہتا ہے کہ اہل کتاب یہودیوں نے سب سے پہلے عمر کو کیا کہا تھا؟ فاروق کہا تھا، اور سارے سنی آج یہودیوں کی تقلید کرتے ہوئے یہودی بن کر عمر کو فاروق کہتے ہیں۔ رسول سے ثابت ہے تو ایک روایت لے آؤ کہ رسول نے کہا عمر کو فاروق ہے، نہیں ہے نا؟ خیر ممنون۔ تو لہٰذا مولوی صاحب اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آیت میں دیکھیں، ہاں یہاں پہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں الطبقات میں، اور مسلمان اسی سے متاثر ہو کے آگے خود کہتے ہیں کہ کانوا اول من قال لعمر فاروق وکان المسلمون یعثرون ذلک من قولہم، اور ہم تک نہیں پہنچا کہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں ایسی کوئی چیز بیان کی ہو۔ سب سے پہلے عمر کو فاروق کہنے والے یہودی تھے، اور آج سارے سنی یہودیوں کی تقلید کرتے ہوئے عمر کو فاروق کہہ رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب آپ کا تو یہاں پہ پروگرام بڑھ گیا نا، ہے مولوی صاحب؟ پروگرام تو آپ کا یہیں پہ بڑھ گیا کہ آپ تو آج یہودیوں کی تقلید کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم آپ کو اور بھی کچھ چیزیں دکھاتے ہیں کہ اور ان کا کیا تعلق تھا۔ سیر اعلام النبلہ، شمس الدین ذہبی کیا بیان کرتے ہیں؟ کعب الاحبار الذی کان یہودیا، اب یہ کیا ہے؟ یہودی تھا۔ آگے صفحے نشون میں دیں کہ کعب الاحبار کیا تھا؟ یہودی تھا۔ فاسلم بعد وفات النبی، ٹھیک ہے، یہ اسلام لے کر آیا رسول اللہ کی وفات کے بعد، مدینہ آیا یمن سے عمر کے ایام میں،
فجالس اصحاب محمد، اصحاب محمد کے پاس نشست و برخاست تھی بھائی صاحب کی، فکان یحدثهم عن الکتب الاسرائیلیہ، اور یہودیوں کی اپنی اسرائیلی کتب سے صحابہ کے لیے بیان کرتا تھا۔ کون؟ کعب الاحبار۔ اب میں آگے بتاتا ہوں کہ کعب الاحبار صاحب اور کیا کیا کرتے تھے، یہ ملاحظہ کیجیے۔ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر دمشقی کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كُلُّهَا مَأْخُوذَةٌ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، یہ سارے کعب الاحبار سے ماخوذ ہیں۔ کون؟ یہ جو اتنے بھی ان کے علماء نے بیان کیے، میں دکھاؤں گا وہ کون کون ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَمَا أَسْلَمَ فِي دَوْلَةِ الْأُمَرِّيَّةِ، عمریہ دولت میں، یعنی عمر کے، عمریہ ہم کہتے ہیں یہ مائنڈ کرتے ہیں۔ جَعَلَ يُحَدِّثُ عمر کے لیے بیان کرتا تھا، ان کتبہ، اپنی کتابوں سے، فربما استمع له عمر بسا اوقات اس سے سماعت کرتا تھا، بڑا غور، استماع یعنی دقت سے عمر اس سے سنتا تھا۔ فترخص الناس فی استماع ما عنده، اور لوگوں کو بھی کہا کہ اجازت دی کہ جی اس سے سنو، کعب الاحبار سے یہ اپنی کتابوں سے بیان کرتا ہے۔ یہودیوں سے متاثر ہی بڑا تھا نا عمر، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے ہر قسم کا خش و خاشاس جو ہے وہ لکھتے تھے، اور پھر کہتے ہیں اس امت کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ لیں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو اور بھی کچھ چیزیں دکھاتے ہیں کہ یہ ملاحظہ کریں کہ اس کعب الاحبار سے ان کے کون سے صحابہ، سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی، کعب الاحبار، حدث عنہ کون؟ ابو ہریرہ، معاویہ ابن عباس وغیرہ۔ ابو ہریرہ، معاویہ ابن عباس وغیرہ کیا کرتے تھے؟ یہ اس سے روایات حدث عنہ ابو ہریرہ، معاویہ ابن عباس اور وغیرہ وغیرہ، اور خود یہ کس سے؟ عمر وغیرہ سے روایتیں۔ اب دیکھیے گا ابو ہریرہ نے کیا کیا ہے، ابو ہریرہ نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابو ہریرہ کا بھی یہ ملاحظہ کریں۔ تفسیر ابن کثیر ہے جی، تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، برائیوں کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم کو جمعہ کے دن عصر کے بعد، جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد اسے رات تک پیدا کیا۔ کہا یہ حدیث غرائب مسلم میں سے ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ کعب الاحبار کا اپنا قول ہے، کعب الاحبار سے ابو ہریرہ نقل کرتا تھا، اور یہ انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا، چونکہ یہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، جان چھڑانے کے لیے کہا کہ جی بعض راویوں نے اسے غلطی سے مرفوع حدیث قرار دے دیا اور رسول سے نسبت دے گی۔ نہیں بھائی، ابو ہریرہ سنتا تھا کعب الاحبار سے، نسبت رسول کی طرف دیتا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غرائب مسلم میں سے ہے، جبکہ مسلم صاحب نے کیا کہا ہے؟ مسلم صاحب کہتے ہیں، وہ کس نے کہا ہے کہ یہ غرائب مسلم سے ہے؟ یہ خود مسلم صاحب کی بات سنیں، ان کو بڑا مقدمے پڑھنے کا شوق ہے۔ صحیح مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس میں ہر وہ چیز جو میرے نزدیک صحیح ہے میں نے اسے یہاں نہیں رکھا، یہاں میں نے صرف ان احادیث کو رکھا ہے جن کی صحت پر محدثین نے اتفاق کیا، اور یہ کہہ رہا ہے جی غرائب مسلم میں سے نہیں۔ ابو ہریرہ موصوف جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ پوچھ گچھ کرتے تھے کس سے؟ موصوف سے، کعب الاحبار سے، اور رسول کی طرف نسبت دے دیتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی عادات تھیں کہ یہ یہودیوں سے اس انداز سے دین لیتے تھے۔ ابھی آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں کہ عمر سے نا یہودیوں کو محبت بھی بڑی تھی، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو اگر مجھے روایت مل جائے آپ کے لیے میں بیان کروں کہ جناب بڑے تعلقات تھے عمر کے، وہ بھی کہتے تھے کہ یار ہمیں نا بڑی، خود موجود وہ کہتے تھے کہ ہمیں بڑی محبت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ان کے ہاں کی روایت پائی جاتی ہے، وہ روایت کیا ہے کہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نا یہودیوں کے مدرسوں میں آتا جاتا تھا، اور وہاں دیکھتا تھا کہ کیسے جو ہے وہ تورات قرآن کی تصدیق کرتا ہے، یا دیکھتا تھا کہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ایسی چیزیں قرآن میں جس کی تصدیق تورات سے ہوتی ہے، ایسی چیزیں تورات میں جس کی تصدیق قرآن سے ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ میں تعجب کرتا تھا۔ ایک دن یہودیوں کے درمیان بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تمہارے اصحاب میں سے نا ہمیں تم بڑے پسند ہو۔ انہوں نے کہا بھائی میں کیوں پسند ہوں؟ کہ تم ہمارے پاس آتے جاتے جو بہت ہو، اس وجہ سے۔ یہ ملاحظہ کریں تفسیر طبری میں، انہوں نے کیا کہا، یہ میں نے روایت بیان کی، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ قَالُوا يَا ابْنَ الْخَطَابِ مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْكَ، کہ تمہارے اصحاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تم سے زیادہ ہمیں جس سے پسند محبت ہو۔ وَلِمَاذَا عَلَيْكَ، یہ کیسے؟ اسے کہا إِنَّكَ تَغْشَانَا وَتَأْتِينَا، اس وجہ سے کہ تم ہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہو یار، ہمارے ساتھ تعلقات ہیں تمہارے۔ تو یہودیوں سے تعلقات کس کے تھے؟ اور وہ جا کر یہودیوں کے مدرسوں میں جاتا تھا، وہ کون تھا؟ عمر صاحب تھے، خیلی ممنون۔ تو مولوی صاحب
اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہودیوں سے تعلق کس کے نکلے؟ عمر کے، آپ کے صحابہ کے. ابھی تو میرے پاس اس پہ الا ماشاء اللہ جو ہے وہ ایک اور بھی آپ کو دکھاؤں آخری عمر کا ایک اور بھی دکھا دیتے ہیں، ویسے مزہ آ جائے، یہ ملاحظہ کریں. انوار الباری شرح صحیح بخاری مجموع افادات انور شاہ کشمیری کیا کہتے ہیں؟ صحیح حدیث میں رسول اللہ نے حضرت عمر کو یہودیوں کی روایات پر اعتماد کرنے اور لکھنے پڑھنے سے بھی سختی سے منع کیا تھا. عمر کیا کرتا تھا؟ یہودیوں کی روایات پڑھتا تھا، لکھنے پڑھنے سے سختی سے منع کیا تھا. یہودیوں سے وہ میں پیچھے دکھا چکا، صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حدیث صحیح میں رسول اکرم نے حضرت عمر کو یہودیوں کی روایات پر اعتبار کرنے لکھنے پڑھنے سے بھی سختی سے منع کیا تھا. آگے کہتے ہیں حضرت عمر نے عرض کیا کہ ہم یہودیوں کی باتیں سنتے ہم کو بڑی بھلی لگتی ہیں. تعلقات جو جب اسلام لے کر آیا تو کہاں پہ پناہ لی تھی؟ یہودیوں کے پاس ہی لی تھی. اسلام لانے کے باوجود بھی یہودیوں کی پناہ میں گیا تھا. کون؟ عمر صاحب. کیا ہم ان کو لکھ لیا کریں؟ جواب میں حضور نے فرمایا کیا تم متحوقین بننا چاہتے ہو جیسے یہود و نصارہ ہو گئے تھے؟ کیا تم یہود و نصارہ کی طرح متحوقین بننا چاہتے ہو؟ اب وہ اس کی وضاحت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. لغت میں متحوق اس کو کہتے ہیں جو حیران سرگردان ہو، فکری اضطراب میں مبتلا ہو، عقل تھوڑی ہونے کی وجہ سے بے وقوفی کی باتیں کرتا ہو، ہلاک کے گڑھے میں گرنے والا ہو، بے وقوفی کی باتیں کرنا. کون؟ عمر صاحب. یہ کام کیا کرتے تھے کیونکہ وہ یہود و نصارہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو یہاں تک ہمیں تو پتہ چل گیا نا کہ یہود و نصارہ کی تقلید کرنے والا، ان کے پیچھے چلنے والا، ان فیصلے کرنے والا، خود جس کو سارے ناصل یہودی کہتے تھے وہ صحابہ تھے. یعنی عثمان کو کہتے تھے ناصل یعنی یہودی. وہ یہودی کی تشبیہ دیتے تھے نا. جب انسان میں کسی کو کہتا ہے شیر، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر وہ شیر والی جرت ہے نا. جبکہ کسی کو یہودی یعنی کیا مطلب ہے؟ اس میں یہودی کی کچھ شباہتیں پائی جاتی ہیں. اچھا، احمق بوڑھا بھی کہتے ہیں، اور بس کہا کہ اس یہودی کی طرح لگتا تھا. صحابہ کو عثمان یہودی کی طرح لگتا تھا، ان کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے. اس کے بعد عمر صاحب کا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ یہودیوں کے مدرسے میں آتا جاتا ہے. اس کو وہ بڑی محبت بھی یہودی بڑے کرتے ہیں، یعنی اسلام لانے کے ٹائم بھی کہاں پہ جا کر پناہ لیتا ہے؟ یہودیوں کے پاس. اچھا، اس کے بعد آپ چلے جائیں یعنی دشمنان اسلام کے بعد جا کے پناہ لیتا ہے. اس کے بعد عمر صاحب جو ہے اور کیا کرتے تھے؟ وہ رسول کے سامنے یہ یہود و نصارہ کی روایتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جو مولوی صاحب نے کہا کہ جو یہود کی کتابوں کے تورات کے مطابق فیصلہ کرے وہ ہو جائے گا یہودی. تو رسول پہ میں نے صحیح روایت ان کے ہاں سے دکھا دی، تو رسول پہ حکم لگاؤ. یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ مولوی صاحب مناظرے کے قابل بھی ہے. یعنی اللہ یاری پتہ نہیں اس سے کیوں مناظرہ کرتا ہے ایسے بندے سے کہ جس کی بس صرف چیخنا آتا ہے، جس کو عقل جس بندے کی کام نہیں کرتی، جسے دلیل دینے کی تمیز نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے مناظرہ کرنا، میں شیعوں کے ائمہ کے ایمان پہ مناظرہ کروں گا. چلیں جی، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.